38 रोज़ा अमेरिका ईरान जंग बिलाखिर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की कोशिशों से बंद हुई और बात इस मौका पर पहुंची कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और उन मुज़ाकरात का सालिस जो है वो पाकिस्तान होगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जंग बंदी जो है वो हमें खुद टूटती हुई नज़र आ रही है और इसके अलावा मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे या मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। जी हाँ, इसकी तमाम तरह की तवक्कुआत जो हैं वो मौजूद हैं, खदशात मौजूद हैं। ये क्यों मौजूद हैं, आइए इस पर हम एक एक करके आपके सामने तमाम नकात को पेश करते हैं। मैं हूँ शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कालम नगार और तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम शाह, क्या हाल है? शाह जी, वो अल्लाह अल्लाह करके जंग बंदी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी जी कि आज रात एक पूरी तहजीब मिटा दूंगा। हाँ जी, लेकिन वो बहरहाल मौका टल गया और मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला गया और आधी रात को ट्वीट आए सारी तरफ से कि ठीक है इस्लामाबाद में सब इकट्ठे होंगे। लेकिन अब जो है अभी जो खबर है इस वक्त जब हम नाज़रीन ये बिलाव कर रहे हैं, इस वक्त की खबरें ये हैं कि ईरान की तरफ से ये शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो पेश किए जा रहे हैं, उनका इयादा किया जा रहा है उनके आला हुकाम की जानब से या उनके मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कि हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है। वो एतमाद क्यों नहीं है, आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, ये अमेरिका जो है वो हमेशा से नाकाबिल एतबार तो रहा है ईरान के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ईरान ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि देखें जब जंग बंदी का आधी रात को ट्वीट हुआ था ना, और उस ट्वीट में ये जब जंग बंदी हुई थी आर्जी तौर पर मुज़ाकरात के लिए, तो उसमें लेबनान भी शामिल था। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी फ़रीक जो है वो इजराइल हो या अमेरिका हो, वो ना ईरान पर हमले करेगा, ना वो लेबनान पर हमले करेगा, ना वो ईरान पर या किसी और मुल्क पर हमले करेगा। अब क्या हुआ, अब इसराइल ने बड़े ही भयानक हमले किए लेबनान पे, और आप थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को वाज़ेह करते चले जाएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और ईरानी हुकाम जो हैं उनके इस वक्त क्या नज़रियात हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये लेबनान के अंदर जो हमले किए हैं इसराइल ने, ये हकीकतन बड़े ही जिसे कहते हैं ना खौफनाक किस्म के हैं जी। यानी 100 से ज़्यादा मिसाइल मारे हैं और 254 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, शहीद हो लेबनान के अंदर। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो, और वो सारे आम शहरी थे, आम शहरी थे। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये हुआ, उसमें भी मकसद थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि वो गुंजाइश रही कि जनाब ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो फिर उनके बाद इस्फहान में और दूसरे शहरों में भी हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया। ठीक है, अब अगर ट्रंप बहादुर साहब की बात देखी जाए ना, तो बकौल उसके ट्रंप साहब के जी नहीं, लेबनान इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, वरना तो ये लेबनान शामिल था जी। जो ईरानी कह रहे हैं ना, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था, जो कहा था, उसमें लेबनान में भी जंगबंदी शामिल थी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि जी लेबनान शामिल नहीं था बकौल ट्रंप के जी, तो सर उसके बाद उसने अपने इस नाजायज बच्चे को जो इस्फहान में और दूसरी ईरान के अंदर अटैक में, उसको क्या जस्टिफाई करेगा? उसको, हाँ, उसको कैसे जस्टिफाई करें? अच्छा साहब, 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी है मैम। एक ये कि हिजबुल्लाह के साथ ईरानी कौम का जो है वो बड़ा, और हिजबुल्लाह के साथ नहीं बल्कि हमास के साथ भी हौसी बागियों बड़ा जज्बाती तल्लुक है। बिल्कुल, आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई और वो भी इसराइल और के वजह से हुई। ठीक है, अब लेबनान के अंदर ईरान इराक ये जो भी जंग हो रही थी, तो सर हौजी बागियों ने, कोई शक नहीं, हिजबुल्लाह ने और इराक के अंदर जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया ईरान का। अब ईरान के लिए ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि वो खुद तो जंगबंदी करा के और अपने बैठ जाए और अपने दोस्तों को वो तनहा छोड़ दे, मरने के लिए छोड़ दे। और फिर ये कि जनाब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो इन तंजीमों को असरा साजी भी नहीं करेगा, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है ईरान। ठीक है, खुद ईरान के अंदर मुजाहरे हुए हैं जी हुकूमत के हक में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हिजबुल्लाह से भी अपनी जो है जज्बाती वाबस्तगी का इज़हार किया और उसके साथ भी सारे यकजहती किया। ठीक है जी, एक तरफ तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान जो है वो किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ कि मजबूर है
کہ وہ لیبنان میں جنگ بندی نہیں اگر اسرائیل کرتا تو اس کے یہ مذاکرات کیسے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں؟ شاہ جی ایرانی جو ہے نا، ایرانی حکام جو ہے، جو میں نے کل سے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، انٹرنیشنل جو اخبارات میں کالم چھپ رہے ہیں یا مختلف لوگ ولاگز کر رہے ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایرانی کسی صورت بھی امریکہ پر اس کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا ہے کہ ایرانی لیڈر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، اچھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر آپ کہیں تو ہم اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ دھوکے اتنے زیادہ ہوئے ہیں نا، دھوکے اتنے زیادہ ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں جو اس نے وینزویلا میں کیا ہے، ہاں جی، اس کے بعد اس نے عراق کے اندر بھی یہی نیوکلیر کا ویپنز کا الزام لگایا نا، اور بعد میں معافی بھی مانگی نیٹو نے، بالکل، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیبیا کے اندر بھی یہی ہوا، تو سر وہ تو یہ اس کی پرانی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ابھی جو مذاکرات کے اوپر ہم دوبارہ آ جاتے ہیں سر، تو ایک تو یہ میں نے کہا کہ انٹیریئر اندر سے جو ہے ایران جو ہے وہ ایرانی گورنمنٹ کے اوپر کتنا پریشر ہے اس کی اپنی عوام کی طرف سے، کہ بھجن اگر وہاں حزب اللہ کر رہا ہے تو ہم حالت امن میں کیسے بیٹھ رہے ہیں، اگر وہ یہ مذاکرات کر بھی لے تو سر اس کی اپنی جو عوام ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جی، ایک۔ اچھا، اب یہ ایران کے اندر سے میں نے بات بتائی، اب ایران کے باہر سے جو قوتیں ہیں، جو صاحب جیسے ہی یہ سیرا پاکستان کے سر سجا ہے، آپ یہ دیکھیں نا تو سب ٹھیک ہے اس موقع پر، لیکن تھوڑا سا مجھے مقصد جسے روحانی خوشی ہے نا وہ کر لینے دیں کہ سر کیا ہوتا تھا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، جینوا معاہدہ، ویانا معاہدہ، ٹھیک ہے، ہاں شاہ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے دل کی آواز سمجھ گیا جناب کہ یار اسلام آباد معاہدہ ہے یار، ٹھیک ہے، تو یہ مقصد سارے کے سارے جناب ہوتے تھے فلانا کا، لیکن یہ اسلام آباد کا، یہ اسلام آباد کتنی بڑی عزت وہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک چیز بتائیں کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے، چند دن پہلے مودی صاحب اسرائیل کا دورہ کر بالکل دورہ کر کے آئے، تو سر انڈیا کے اندر مودی کی جو کتی ہو رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، میڈیا سے لے کے حزب اختلاف تک اور عوام سب کچھ، سر اسے کیا یہ پاکستان کی عزت جو ہے وہ ایک آنکھ پائے گی؟ کبھی بھی نہیں سر، نہیں پائے گی، ٹھیک ہے سر جی۔ آپ کی بات کرتے ہوئے ایک بات میں کیا اضافہ کرتا جاؤں کہ ششی تھروور جو ہیں کانگریس کے رہنما ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سوبر وہ گنے جاتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے بھی کل یہ کہا ہے کہ اس میں جتنی بونگیاں، غلطی نہیں ہوتی، غلطی اور چیز ہے، وہ کہتے ہیں جتنی بونگیاں مودی سرکار نے ماری ہیں اس موقع پر اور انڈیا کو سفارتی محاذ پہ تنہا کیا ہے، شاید ایسا پہلا کبھی نہ ہوا۔ جی صاحب، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ مودی سرکار اس سیاستدانوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف نفرت بیچ کے ووٹ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، نفرت بیچو، پروپیگنڈا کرو، نفرت اور ساتھ ووٹ لو، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہوتے ہیں باہر کے اندر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آ گیا دوبارہ میں اس پہ، تو ایک تو انہیں ایک آنکھ نہیں بات تھی، سیکنڈلی سر اسرائیل جو ہے سر اس کی بھی اپنا جو بنجامن نیتنیاہو ہے اس کا اپنی جو مقبولیت ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، کیونکہ کرپشن کے الزامات ہیں، صدر نے ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیا، اس کو عدالت سے سزا ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب اس کا مقصد فیوچر اس کے اندر ہے کہ جناب وہ کسی طریقے سے جنگ کو یہ تاثر یہ دے کہ بڑا جو ہے نا ببر شیر ہے، اچھا، حالانکہ دبا کے کٹ پڑی ہے اسرائیل کو، سر اسرائیل کے شہری تباہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لیبنان میں حملے کر رہا ہے، ایک اور اس میں پوائنٹ پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ سر صرف ایران نہیں اس کو کنڈیم کر رہا، سر فرانس نے، اسپین نے، تاکہ پہلی دفعہ سر یورپین یونین نے بھی اسے کنڈیم کیا، ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، انہوں نے کہا باقاعدہ جو فرانس، جرمنی اور اسپین نے، انہوں نے کہا یہ لیبنان کے اوپر جو اٹیک ہے یہ غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل قوانین بلکہ جنگی جرائم ہے، جنگی جرائم ہے، ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بولا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے سر جی کہ ہندوستان، اسرائیل یہ مل کے سر پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دے رہی ہے، اس کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یار یہ کارڈ ہو، اس پوری ڈائلیگ جو کمپین ہے جنگ بندی ہے سر اس کو وائلیٹ کرنے کی، اس کے جو پروسیس ہے پورا اس کو جناب ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جناب جو نائب صدر ہیں جناب جے ڈی وینس امریکی اور جناب جیرارڈ کشنر جو ہیں داماد بھی ہیں اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور یہ یہودی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی زبان بول رہے ہیں یہ نیتنیاہو کی بول رہے ہیں، لیکن جے ڈی وینس جو ہے سر وہ ٹرمپ سے فاصلے کے اوپر ہے، جب سے جنگ ہوئی ہے نا، ہاں جب سے جنگ ہوئی ہے وہ بے شکلی جے ڈی صاحب جو ہیں وہ جنگ مخالف سے ایک طرح سے، سر انہوں نے اسرائیلی قیادت کو ڈانٹا بھی ہے، نیتنیاہو کو یاد ہے آپ کو، بالکل تو وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، ہاں جی اس وقت وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہو، لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ بیچ میں جو رکھنا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایرانی ان کو بڑا دھچکا لگا ہے، تو ان کے سفیر نے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا تھا اسے مقصد ڈیلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کے اسپیکر ہے باقر کالباف جو ہیں سر، انہوں نے بیان دیا ہے، ظاہر اپنے تفضیلات کا جو ہے وہ جناب اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی آخری سوال ہے، لمبا ہو رہا ہے، ایک ایرانی صدر جو ہے مسعود پزشکیان نے بھی کہا ہے کہ جو ٹرمپ آدر اور اسرائیل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہماری انگلیاں ابھی ٹریگر کے اوپر ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ڈی ریل کرنے کی بالکل سر عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے اندر سے اس سچویشن کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کو ناکام کرنے کی اللہ نہ کرے۔ اچھا شاہ جی ایک سوال آخری کہ کوششیں تو ظاہر ہے وہ جو آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ وہ جو دشمن عناصر ہیں ہمارے، جن کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاکستان کو یہ عزت دے، یہ مقام دے، اور جیسے آپ نے اسلام آباد اکارڈ کا کیا، دل کو سن کے آپ کے الفاظ سکون ہوا، تو یہ جو کیا ایرانی اس سازش کو سمجھیں گے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا اس طرح کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہی دشمن عناصر ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور ایران کے بھی دشمن ہیں؟ چوہدری صاحب وہ بالکل اس چیز یعنی ایرانی مذاکرات پہ اتر آ جائیں گے؟ وہ بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہمیں نہیں معلوم پاکستان نے جون 2025 کی جنگ میں کیا کردار ادا کیا، لیکن کچھ ایسا کیا کہ ان کی پارلیمنٹ نے شکل پاکستان کی قرارداد پیش کی۔ اب بھی ایران کے اندر جو مقصد پاکستان کے آنکھ میں ریلیاں نکلی، تو سر کیا پاکستان ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وہ پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا، تو سر وہ پاکستان کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر یا پاکستان کے کسی کے بس میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ایک سپر پاور کا صدر جو بیان دے گا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے پوچھ کے دے گا۔ پاکستان نے، پاکستانی وزیر اعظم نے اور اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم، سر کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مقصد سعودی عرب کا دورہ کیا، قطر کے دورہ کیا، بہت بار دور کی، بالکل پاکستانی قیادت بشمول فیلڈ مارشل اور سارے لوگوں نے، اصل جو کوشش ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہے، پوری رات جا کے سر انہوں نے دونوں طرف جو ہے ہاں جی کیا ہے۔ ایرانی قیادت جس طرح آپ نے کہا بالکل پاکستان کی پوزیشن کو سمجھتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، اور صرف پاکستان کے نہیں سر، ایران کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ایران کے نہیں، پورے مسلم خطے کے اندر، ہاں جی بالکل، تو یہ سارے جو خطہ ہے نا مسلم ممالک سر قیادت کی سمجھتی ہے یہ، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ انہیں اپنی عوام کے سامنے بھی تو فیس سیونگ کرنی ہے، تو امید یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ امریکن جو وفد ہے، ڈیلیگیشن جو ہے وہ جے ڈی وینس کی قیادت کے اندر پاکستان پہنچ چکا ہے، تو ایرانی وفد بھی اللہ نے چاہا تو وہ پہنچے گا، اور قدرت کی ذات جو پاکستان کو عزت دے رہی ہے وہ عزت پاکستان کو ملے گی، لیکن دشمن اس کے خلاف سر سازشیں بہت کر رہے ہیں، اور اگر انہیں اس چیز کا نہیں معلوم کہ اگر یہ سازشیں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کامیاب ہو جائے گی، تو سر پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں، پاکستان کے اندرونی یا بیرونی دشمن انہیں اون کریں یا نہ کریں، لیکن ایران انہیں اون کر رہا ہے، بالکل بالکل بہت بڑی بات کی آپ نے، ایران انہیں اون کر رہا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ پاکستان کسی اور کو جب ایرانی بیان دیتے ہیں پھر ان کو چپ لگ جاتی ہے، ہاں جی، لیکن اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں سر جی کہ ایران کا تو جو نقصان ہونا ہے وہ ہوگا، اب بھی جو ہوا ہوگا، لیکن اب بھی دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ فتح جو ہے وہ ایران کے حصے میں ہے، لیکن اس کے بعد پھر سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک جو وہاں کے میڈیا پرسن ہیں، جی کچھ ایسے میڈیا پرسن ہوتے ہیں جو حکومت کے سپوک پرسن ہوتے ہیں، جی بالکل ایک طرح سے، ہاں جی، مجھے آپ نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے، ورنہ میں آپ کو اس میزائل کا نام بھی بتا دوں جو انہوں نے نارتھ کوریا سے، اس میڈیا پرسن نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بتایا ہے کہ جناب آخری کھیپ جو ہے نا، اچھا جی انہوں نے کہا میزائل کی اثر ہو گیا نارتھ کوریا، چائنا اور پھر پورا رشیا گھوم کے، اچھا پورا، اور رشیا اتنا بڑا ہے کہ 12 ٹائم زون ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی آخری کھیپ انہیں حاصل ہو گئی ہے، ایران کو جو 500 میزائل ان کے پاس آ گئے ہیں، اس میزائل کی کم سے کم رینج 15,000 کلومیٹر ہے، بین البراعظمی میزائل ہیں، جی تو اگر وہ پائن پورے خطے کے 12 ممالک میں آذربائیجان کے اوپر فائر کرنے پہ میزائل نہیں جھونکتا، تو سر پھر یہ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے کہ پائن امریکہ کے اندر بھی میزائل جا سکتے ہیں اور اسرائیل تو نہیں بچے گا، ہاں جی، اگر ایران تباہ ہوگا نا تو پھر بچے گا اسرائیل بھی نہیں، ہاں جی، تو سر بچے گا اسرائیل بھی نہیں، اور اس کے بعد جناب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ انتہائی پاگل پن کی حد تک بیان دیا تھا، میں تہذیب تباہ کر دوں گا ایک رات کے اندر،
اسے بندہ پوچھے تم نے تاریخ پڑھی ہو نا تو سکندر اعظم نے دارا بادشاہ تھا سر ایران کا، 4 دارالحکومت ہوتے تھے، اتنی بڑی پاور تھی، اسے قتل کر کے فتح کر لیا تھا، لیکن وہ تہذیب کسی کو ختم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو اگر ٹرمپ نے جو بیان دیے تھے جناب سویلینز، تو سر اس کے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے 20 سے 22 جو جرنیل ہیں سینئر، انہوں نے اس کا یہ کہنا ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ جنگی جرم ہے کہ آپ کسی کی پیٹرولیم انسٹالیشنز کے اوپر یا پلوں کے سویلین کے اوپر آپ اٹیک کریں، کیونکہ یہ فوجی انسٹالیشن نہیں ہے سر، تو یہ جنگی جرم ہے جو بعد میں ان کے گلے پڑ سکتا ہے. تو سر یہ سارے جو ہے نا بعد جو مقصد کہ انہیں ذہن میں رکھے ٹرمپ بھی اور اسرائیل بھی. تو امید یہ ہے سر، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ پیس اکارڈ جو ہے یہ ہو جائے، یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سر جی دشمنوں کی جو اس پہ خاص طور پہ ہندوستان اور اسرائیل شامل ہیں، ان کی یہ کوششیں ناکام ہوں گی اور پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوگا. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس وقت ہمارے دشمن جو ہیں وہ کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کو پاکستان کا یہ عزت وقار راس نہیں آ رہا، نہ ہی ان کو ہضم ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایران کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر جائز ہیں، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے جو ایران کے ساتھ کیا، ابھی حالیہ جنگ کے شروع میں دیکھ لیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور انہی مذاکرات کے دوران ایران پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے گئے. اب اسی بات کو لے کر اب جو رات ہوا تھا 2 دن پہلے، اس کے بعد بھی جب اسرائیل کی طرف سے لبنان پر حملے ہوتے رہے، یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ لمحات تھے جب ایرانی قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آیا وہ امریکہ پر ایک بار پھر اعتماد کر سکتی ہے یا نہیں. امید ہے کہ پاکستان جو ہے دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ، امن معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.